बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम से बेहद प्यार था। मूसा अलैहिस्सलाम की ये शान है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कलाम किया, इन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मन के घर में उनकी परवरिश फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बनी इसराइल की जानब नबी बनाकर भेजा। आज हम उस जगह की ज़ियारत करेंगे जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए 12 चश्मे जारी किए। उन 12 चश्मों का जिंदा मोजज़ा आज भी देखा जा सकता है। इन 12 चश्मों का पानी पीने से कौन सा मोजज़ा होता है, इसके अलावा ये भी देखेंगे वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को 40 साल तक कैद में रखा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कौन सी गलती की, वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के लिए जन्नत से मनसलवा उतारा, वो कौन सी जगह है जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराईं। इसके अलावा वो कुआं भी देखेंगे जिसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर है कि उसे 10 आदमी मिलकर उठाते थे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो दरख्तों के पत्तों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर, समुंदर की झाग के बराबर, रेत के जर्रों के बराबर। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह जरूर लिख दें, शुक्रिया। मूसा अलैहिस्सलाम की शान बहुत बुलंद है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं, एक दिन मदीने में एक मुसलमान और यहूदी के दरमियान बदकलामी हुई। मुसलमान ने कहा कि अल्लाह की कसम, जिसने मोहम्मद को सारे जहां के लोगों में से बेहतरीन करार दिया। मुसलमान के जवाब में यहूदी ने कहा, अल्लाह की कसम, जिसने मूसा को जहां के लोगों में सबसे बेहतरीन करार दिया। उसका जवाब सुनकर मुसलमान को तैश आ गया। मुसलमान ने उस पर हाथ उठाया, इसके गाल पर एक तमाचा रसीद कर दिया। दोस्तों, यहूदी शिकायत लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। उसने अपना और मुसलमान का सारा वाकया सुनाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को तलब किया और उससे सूरत हाल की तहकीक की। उसने यहूदी के बयान की तस्दीक कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी की बात सुनकर फरमाया, मुझे मूसा पर फजीलत ना दो, इसलिए कि क़यामत के दिन सूर फूंके जाने पर जब सब लोग बेहोश होकर गिर पड़ेंगे तो उनके साथ मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। फिर सबसे पहले होश आने वाले शख्स में मैं हूँगा। जब मैं होश में आऊँगा तो देखूंगा मूसा अर्श का पाया पकड़कर खड़े होंगे। मैं ये नहीं कह सकता उस वक्त मूसा बेहोश होने वाले लोगों में शामिल होंगे या नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो ये भी नहीं कहता कि कोई शख्स यूनुस बिन मती से अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम अल्लाह के नबियों में किसी को किसी पर फजीलत ना दो। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर फख्र नहीं है। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये कहे कि मैं यूनुस इब्ने मती से बेहतर हूँ तो यकीनन वो झूठा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम जबकि दूसरे का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम था। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी लक़ब इसराइल था। उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिसकी वजह से 12 कबीले बने। इन 12 कबाइल को ही बनी इसराइल कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को आला ओहदे पर फाइज किया, तो याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बाकी बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए। इनकी तादाद 93 थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आबाई वतन बैतुल मुकद्दस था। इस जगह अल्लाह तबारक व तआला का घर भी आपने तामीर किया।
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال تک مقیم رہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا رب ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، مجھے میرے والد اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا جائے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے صندوق میں لا کر بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 400 سال تک مصر میں رہی، جن کی تعداد 6,70,000 ہو گئی۔ فرعون نے اس قوم کو اپنا غلام بنا لیا جو ان سے مشقت والے کام کرواتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنی قوم کو مصر سے نکال کر ارض مقدس میں آباد کرنا چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، یہ دریا کو پار کر کے اگلے علاقے میں داخل ہوئے تو ان کا گزر ایسے علاقے سے ہوا جو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ان کا طریقہ بہت زیادہ پسند آیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دو جس کو سامنے رکھ کر ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی باتیں سن کر انتہائی غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں میں جہالت کی انتہا ہے، جس طریقے کو تم پسند کرتے ہو یہ سب باطل ہیں۔ کیا تم اس بات کی خواہش رکھتے ہو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے معبود بنا دوں؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، اللہ نے تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دی، تم دنیا کے ذلیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس سے توبہ کرو۔ ابھی یہ معاملہ ختم ہوا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے۔ پیچھے انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جانشین مقرر کیا، مگر انہوں نے ان کی بھی ایک بھی بات نہ سنی۔ دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے وہ انتہائی غصے میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں تمام واقعے کی اطلاع دی۔ اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا، پھر بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کیا گیا اور بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ اس بچڑے کا واقعہ ابھی ختم ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کوہ طور سے لائی ہوئی تختیاں پڑھ کر سنائیں تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خود کہے تو ہم یقین کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کے 70 افراد چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا تو کہنے لگے، خدا جانے کون بول رہا ہے، ہم اس وقت یقین کریں گے جب ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات اس قدر بری لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کی التجائیں کی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت وہ سب زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اس کتاب پر عمل نہیں کر سکتے، اس کتاب پر عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کا انکار سن کر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا تو تم عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچلے جاؤ گے، لہٰذا چاروں نہ چار انہیں مارنا پڑا۔ ابھی یہ معاملہ ختم ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا،
اپنی قوم کو حکم دو فلاں قوم سے جہاد کرو، وہ مقدس زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، مقابلے کے وقت پیٹھ مت پھیرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زور آور اور سرکش لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائے ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم باخوشی چلے جائیں گے۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے کہا کہ تم ان کے دروازے تک پہنچ جاؤ، دروازے پر قدم رکھتے ہی تم ان پر غالب آ جاؤ گے، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہی ہیں۔ دراصل وہ قوم عمالقہ تھی جن کے قد بہت بلند تھے، ان کے آثار آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بشارت دی تم نے وہاں پر صرف داخل ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، مگر ان لوگوں نے پہلے ہی ہمت ہار دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فتح کے وعدے کے باوجود، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے قوم عمالقہ سے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل کی اس سخت ترین سرکشی اور حکم عدولی سے رنجیدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں کرنے لگے، اے اللہ مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیارے نبی کی فریاد سنی تو فرمایا، اے موسیٰ اب وہ ملک ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا، یہ خانہ بدوش بن کر ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، تم ان فاسقوں کے لیے غمگین نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو وادی سینا میں 10 میل کے فاصلے پر قید کر دیا۔ یہ لوگ مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے، یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ جہاں سے چلے تھے واپس اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اسی طرح 40 سال تک یہ لوگ اسی میدان میں بھٹکتے رہے۔ دوستو، وادی سینا ایک کھلا میدان تھا جہاں گرمی سردی سے بچنے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیاں بام نافرمان قوم کے لیے ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ابر کا سایہ کر دیا، یہ لوگ جہاں جاتے وہ سایہ ان کے ساتھ رہتا۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے منسلوا اتار دیا، یہ وہی مقام ہے جہاں ان کے لیے منسلوا اتارا گیا۔ منسلوا وہ کھانا تھا جو ان کے لیے آسمان سے اتارا گیا۔ آسمانی کھانا کھا کر یہ لوگ تنگ آ کر کہنے لگے، اے موسیٰ ہم پر ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی، گہوں، مسور، پیاز جو نباتات زمین میں اگتی ہیں ہمارے لیے وہ پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اتنی عمدہ چیزیں چھوڑ کر ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان پر ذلت و محتاجی ڈال دی گئی، وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ وادی سینا میں ہی ہارون علیہ السلام، پھر 2 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ دوستو، یہ وہی مقام ہے جہاں بنی اسرائیل 40 سال تک قید میں رہے۔ یہ مقام کسی وقت صحرا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت یہ سرسبز و شاداب علاقہ بن گیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی ماری اور 12 چشمے جاری ہوئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ یہ پانی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، یہ پانی انہی چشموں کا ہے۔ یہ جگہ سعودی عرب میں تبوک کے نزدیک واقع ہے۔ یہ 12 کے 12 چشمے نزدیک واقع ہیں۔ دوستو، اس پانی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی ان چشموں کا پانی پی لے تو ان کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پانی اس طرح ابل رہا ہے جیسے پانی کو چولہے پر رکھ دیا گیا ہو،
हालांकि इस जगह पानी इंतहाई गहराई में है, मगर ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है जो इस पानी को जारी कर दिया। दोस्तों, ये वो कुआं है जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों को पानी पिलाया। इसके ऊपर एक पत्थर हुआ करता था जिसको 10 आदमी मिलकर उठाते थे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। आप लोगों को बताते चलें, एक नबी में 100 आदमियों से ज्यादा ताकत होती।